हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद तफसीलात मूसा मानिका के केस के हवाले से, जो कि मिस्टर इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म के स्टेपसन हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे रजब भट्ट जो मुल्क से फिर से फ़रार हो गए एक नए स्कैंडल की मद में, आखिर उसमें मज़ीद डेवलपमेंट क्या है, और आपके साथ शेयर करेंगे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी मिस हुमैरा अज़हर के केस की, और कपिल शर्मा पर जो हमला हुआ कनाडा में उसके हवाले से भी। लेकिन जब PTI की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो सुना है कि PTI शदीद मुश्किलात से दोचार है सेनेट इलेक्शंस के फैसलों के हवाले से, और जो मिस अलीमा खान है वो KPK के बच्चों को तहरीक चलाने पर कन्विंस कर रही हैं, लेकिन अपने भाई के बच्चों को वो पाकिस्तान आने के लिए क्यों मशवरा नहीं दे रही, ये एक सवालिया निशान है। ये जानेंगे चीनी के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ लिया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं नायब वज़ीर आज़म की, मिस्टर इसहाक डार की, तो वो अगले हफ्ते USA विज़िट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये बहुत ही अहम तरीन दौरा होने वाला है उनका। इसके साथ साथ US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का बारे आपसे ये भी शेयर करेंगे, और मॉनसून में होने वाली बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसका जायज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं कुछ केसेस की। प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनमें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मूसा मानिका, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म के स्टेपसन हैं, मिस बुशरा बीबी के सगे बेटे हैं। मज़ीद डेवलपमेंट क्या है ये बताइए। यार उसके अब असली अब्बे का आप नाम नहीं लेती, खावर मानिका। खावर मानिका जो हैं वो कोई अननोन पर्सनैलिटी नहीं है, वो बड़े ख़बरों में रहे हैं। उन पे केसेस भी थे एंटी करप्शन में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और वो जो है मुख्तलिफ ऑफिस होल्ड किया में उन्होंने, और वो एंटी करप्शन के केसेस वैसे कहाँ चले गए जब अचानक वो अपनी साबका एहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए कि इमरान खान घर आते थे, मैं कराची होता था, लियाकत छुप छुप के देखता था, मुझे फ़ोन करता था। तो वो उससे पहले उनके ऊपर FIR थी एंटी करप्शन में, आपको याद है। मूसा मानिका को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले उसके अब्बे का ज़रा जिक्र कर लेते हैं। अब्बा जी के ऊपर केसेस थे, वैसे वो कहाँ चले गए केसेस, एकदम से खामोश हो गए। उसमें वो बरी हुए हैं, उसमें उनको सज़ा हुई थी। क्या हुआ था मुझे तो वो तो लंबी चौड़ी कोई करप्शन की दास्तान थी, अगर आपको याद होगा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो खामोश थे पहले अपनी एहलिया के बारे में और उनके मौजूदा हस्बैंड के बारे में बोल नहीं रहे थे, तो केसेस बन गए। जब बोलना शुरू किया तो केसेस ख़त्म हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ? मुझे लगता है ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये जो है ना, कोई डील कह सकते हैं या ढील कह सकते हैं, बस अब ये तो जो है ना वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि मूसा मानिका जो है उसने अपने मुलाजिम को ज़ख्मी किया था। बिल्कुल। और फ़िलहाल रामलीला ये सुनाई जाती है कि वो काम सही नहीं कर रहा था और वो स्लो काम करता था, तो उसको फायर मार दिया। उसकी बहस हुई। हकीकत तो ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। अब ये है कि जिस्मानी रिमांड जो है वो कोर्ट ने नहीं दिया, 14 रोज़ा रिमांड पर जुडिशल कर दिया, जेल भेज दिया है। अच्छा, उसकी वजह यह भी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बरामद कर ली गई हैं, जिसमें कोई नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है मूसा मानिका से। तफसील उसकी ये है कि मूसा मानिका 14 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल। पाकपतन सेंट्रल सिविल जज मसूद अहमद फरीदी साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं। पाकपतन मूसा मानिका को आज अदालत पेश किया गया था। मूसा मानिका को 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत में। पाकपतन से ये खबर है मूसा मानिका पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, ये DPO जावेद चद्दड़ का कहना है। और मूसा मानिका ने अपने मुलाजिम को कत्ल करने की कोशिश की है। अब ये ना फ़र्क आ गया, ये कुछ झगड़े में वो ज़ख्मी सिर्फ नहीं हुआ, ये कत्ल करने की कोशिश है अपनी तरफ से। मूसा मानिका ने तो वो जो बहादुर अली है या अली बहादुर है उसको मार दिया हुआ अपनी तरफ से। तो उसकी किस्मत लग के वो मौजज़ाना तौर पर बच गया वो शख्स। और अली बहादुर जो है वो साहिवाल टीचिंग अस्पताल में अभी भी ज़ेरे इलाज है, और वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद है ताकि उस पर कोई हमला ना कर दिया जाए। और ये ज़ाहिर बात है कि एक मुलाजमत पेशा, एक मजदूर पेशा, ये बेचारे लोग हैं, तो इनको ज़ाहिर है कि अब प्रेशराइज भी किया जाएगा। और अच्छा, एक जो बात आ रही थी कि खावर मानिका जो असली वाले अब्बा जी हैं कि वो मौका पर मौजूद थे, उनसे मुँह मरी, ये दुरुस्त बात नहीं है। खावर मानिका उस वक्त अपने डेरे पर या घर पर मौजूद नहीं थे, उनको ये बाद में इस वाक़े का पता चला
اور وہ پہنچے اور اس وقت تک یہ سب ہو چکا تھا. پولیس آ چکی تھی اور موسیٰ مانیکا کو اریسٹ کر چکی تھی. مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ جو آلہ استعمال ہوا اس جو فائرنگ کی گئی وہ ویپن بھی جو ہے وہ نہیں وہ ریکور کر لیا گیا. اس کے علاوہ کوئی گن جو ہے اطلاع مل رہی ہے مبینہ طور پر ایک گن جو ہے وہ لائسنس نہیں ہے اس کا, وہ غیر قانونی ہے, موسیٰ کے قبضے سے وہ بھی برآمد کی گئی ہے. اور 14 روزہ جو ہے ریمانڈ پر مصروف جو ہیں جیل چلے گئے. لیکن میں مانتا نہیں ہوں کہ آپ ہوش و حواس میں آپ کی ذہنی حالت بھی خراب نہ ہو اور آپ کسی ایسی کیفیت میں بھی نہ ہوں اور آپ کسی ڈرگ میں بھی نہ ہوں اور آپ جو ہے نا ایک ملازم کے اوپر اس لیے فائرنگ کر دیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا. یا چلے میں مان لیتا ہوں کہ اس نے ملازم نے جو ہے نا آگے سے یہ کہہ دیا ہو کہ سر آپ مجھے گالی نہ دیں, اور گالی کے جواب میں بھی اس نے ریئیکٹ کر دیا ہو کہ ماں بہن کی کسی ملازم کو آپ گالی نکالتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس وقت اس گالی کے جواب میں گالی تک بھی دے دیتا ہے. لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر گولی چلا دیں اور اس کی جو ہے نا جان لینے کی کوشش کریں اور اسے قتل کرنے کی کوشش کریں. کام کیا کر رہا تھا سر, اتنا گھر ڈیلے ہو گیا, میرا مطلب ہے گھر کے اندر کیا گاڑیوں کے انجن تو ٹھیک نہیں ہوتے ہوں گے نا, نہ ہی گھر کے اندر گنوں کے سپرنگ ڈالتے ہوں گے. گھر کے کام تو یہی ہوتے ہیں. گھر کے جو ملازم میل ملازم ہوتا ہے, اچھا میل کوک بھی ہوتے ہیں جی, شیف بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, میل جو ہے نا وہ لانڈری مین بھی ہوتے ہیں اور میل جو ہے وہ بیوٹیشین بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. مگر یہاں کا جو کلچر ہے وہ تو ڈیرے کے اوپر جو ہے نا کچھ جانوروں کا سنبھالنا, باہر سے کچھ چیزیں لے آنا اور ڈیرے کو ایک جس کو کہتے ہیں نا گھر کو سنبھالنے والی بات, تو ڈیروں کے اوپر میل ملازم. مطلب آپ کی سوچ میں کیا آتا ہے کہ ڈیرے پہ کون سی ایکٹیویٹی ایسی ہوگی آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ مثلا کیا وہ گلاس میں برف اس نے لیٹ ڈالی, ہاتھ دھو کے برف نہیں ڈالی تھی, پانی زیادہ ڈال دیا تھا. اگر اس نے کہا کہ مجھے یہ دے دو گلاس ایک, تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا تھا, بہن سے بھاگ گئی ان کی, کیا کر دیا مثلا, یہ مشکوک ہے. البتہ یہ جو بات ہے یہ تو جو مضروب ہے, جو زخمی ہے, جو معجزانہ طور پہ بچ گیا علی بہادر بائی چانس, یہ وہ بتا سکتا ہے کہ ہوا کیا تھا, اس کی غلطی ہے کیا. اچھا چونکہ اس کی غلطی ہے موسیٰ مانیکا کی نظر میں اور مانیکا خاندان کی نظر میں اور بشرا بی بی کے خاندان کی نظر میں ہاتھ میں لے کے گولی مار کر دی نا, اس کی غلطی ہے, تو میں بھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف, اس والی غلطی کا اعتراف نہ کرے فرنٹ آف انویسٹیگیشن یا فرنٹ آف کورٹ, مگر موسیٰ کو تو بتانا ہوگا نا کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں لے لیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اڈیالہ میں امی جی اڈیالہ میں آلریڈی. اچھا یہ دیکھو حسین اتفاق ہے کہ بیٹا جو ہے وہ پاک وطن کی جیل میں اور امی اڈیالہ جیل میں, تو ایک مماثلت اچانک سے میرے ذہن میں آئی ہے کہ ماں بھی جیل میں پتر بھی جیل میں, فادر بھی تقریباً جیل سے ہی واپس آئے. پتا ہے آپ کو وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, ابا جی نے تو پورا جیل میں, ہاں اسٹیپ فادر بھی جیل میں. نظر نہیں لگ گئی ویسے خاندان کو, اس مانکا خاندان کو تو جیسے نظر لگ گئی ہوتی ہے. تو یہ خبر مانیکا بھی اس کیس میں, اس پہ ہم کام کریں گے کہ اس کیس کا بنا کیا, جو اچانک سے بشرا بی بی کے خلاف وہ بیانات دینے پہ اور وہ کیس دائر عدت پہ نکاح والا کیس پٹیشن دائر کرنے, وہ کہاں چلا گیا. یا وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری والا جی, کہ ایک پٹیشن دائر کریں تو 2 کی معافی کیسز کی, تو کچھ شاید اس طرح کا ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ تازہ ترین یہ ہے کہ موصوف جو ہے 14 روز کی ان کا تیش اور غصہ, لیکن جسمانی ریمانڈ نہیں ہو رہا. ہاں نہیں, جوڈیشل کر دیا گیا, تو جیل چلے گئے. چلے ٹھیک ہے, مزید تفصیلات بھی ہم یہی پر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, اور لیٹ سی کہ جب ہوش آتا ہے ان کے ملازم کو تو وہ کیا بیان دیتے ہیں, وہ بھی جب آئے گا تو وہ بھی بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھائے گا. سر یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں رجب بٹ کی, دوبارہ ملک سے فرار ہوئے ہیں, ایک نیا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے, ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, مزید تفصیلات بتائیے. بھائی وہ تو عجیب و غریب طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی رجب بٹ کے حوالے سے. وہ ہمارا بڑا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, لیکن بڑا منجا ہوا کرائم رپورٹر ہے عرفان ملک, سٹی 42, ان کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. وہ چونکہ کرائم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ایف آئی اے کو بھی ڈیل کرتے ہیں, تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ جو
FIA میں طلب کیا گیا سائبر کرائم میں اس کیس میں، سب سے پہلے تو یہ کیس ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں جی پلیز. یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ شخص اتنا جاہل نکلا کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. مجھے اس کی جہالت پہ اور ان تمام جو ٹک ٹاکرز ہیں پاکستان کے موسٹلی، ان کی جہالت پہ، ان کی کم علمی پہ، ان کی کم تعلیمی پہ اور ان کی اوقات پہ مجھے اب کوئی وہ ابہام نہیں رہ گیا. مجھے پتا ہے کہ چھوٹے برتن میں زیادہ جو ہے نا پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی جو عبادت کر رہا تھا یہ اپنی طرف سے، اس عبادت کا بھی یہ فوٹو سیشن کر رہا تھا ایکچولی، اور اس کے بھی ٹک ٹاک بنا رہا تھا. یہ معاملہ وہاں سے بگڑا ہے، یہ معاملہ وہاں سے خراب ہوا جب اس نے، میں تو وہ الفاظ جو ہے نا وہ دہرا بھی نہیں سکتا، نہ ہمیں دہرانے چاہیے کسی کو. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس طرح میڈیا پہ ہر وقت رہیں اور انویسٹیگیشنوں میں رہیں. اگر اس نے جرم کیا اس کو بس اس کی سزا دی جائے، اسے فارغ کیا جائے. اب یہ ہے کہ اس شخص نے، یہ محرم آ گئے تو اس نے اس مرتبہ کیا کیا کہ اس سال جو ہے اس کا نام ہو چکا تھا محرم سے پہلے، وہ ٹک ٹاک چلتے تو یہ یہاں بھی جا رہا ہے، کسی مجالس میں جا رہا ہے یا کہیں کسی زیارت پہ جا رہا ہے تو اس کے بھی ساتھ ساتھ کیمرے اس کے چل رہے ہیں، اور یہ اگر ماتم کر رہا ہے تو اس کے بھی فوٹیج بنا رہا ہے اور اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال، مطلب اپنی ہر ایکٹیویٹی کا. یار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک باشعور آدمی، اور اللہ نے آپ کو نام دے دیا، جس طرح بھی دے دیا، ایک مقام دے دیا، اور آپ جو ہے نا اگر عبادت کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور نماز پہ بھی کیمرے آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی فوٹیج ڈال رہے ہیں، اس سے بھی آپ ڈالر کما رہے ہیں، یعنی کہ آپ کمرشل عبادت کر رہے ہیں. اب آپ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی سعود السلام پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں. اگر آپ کسی جلوس میں جا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں نا تو آپ اس کے بھی ٹک ٹاک ڈال رہے ہیں. اگر آپ کے ماتم کر رہے ہیں آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے، اگر آپ زنجیر سے نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ کہاں قبول ہوگی، جس کی آپ فوٹو سیشن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت یہ اللہ کی عبادت تو آپ نہیں کر رہے، آپ جو ہے اہل بیت سے محبت کا جو اظہار ہے اس کا فوٹو سیشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں ہم نے پورا محرم کیا، ہم نے پورا اس پہ جو ہے ایک عاشورہ جو ہے وہ پڑھا عاصم رضا نے، اور پورے دنیا میں اس طرح جو ہے ان کا سوگ منایا جاتا ہے، اور اس کے مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ آنر ہوتی ہیں، ٹی وی پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے محافل ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو سلام بھیجا جاتا ہے، سعود السلام پڑھا جاتا ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے جی. ایک شخص جو ہے وہ ہر جگہ جا کے وہ اپنے تو کیا ہوا، یہ بہت سے ان واقعات کی طرح مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کہ بہت سے لوگ ٹک ٹاک کی بھیڑ چڑھے. بہت سے لوگ، وہ جو چینو والا ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے جیل میں ہے، کاشف ضمیر، وہ امیر بلاج والے واقعے میں بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ایک انوسنٹ آدمی تھا، پلوان آدمی ہے، پڑھا لکھا پلوان تھا، کاروباری آدمی تھا. وہ ٹک ٹاک جب بنانے شروع کیے تو ٹک ٹاک سے اس کی لوکیشنز اور اس کے ارد گرد لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک پہچان ہونا شروع ہو گئی کہ اس کے ارد گرد کون ہے. اور وہ پھر اس کے بعد وہ جو غدار تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے احسن شاہ، اور وہ ٹریپ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ جو کیس ہوا، اگر یہ شخص جو وہاں اس نے جو کر رہا تھا اور کیا، اور اس کا ٹک ٹاک بنا دیا اور اس کی ویڈیو اس نے بنا کے وائرل کر دی، اور اس سے بھی یہ ڈالر، یہ یعنی کہ نماز کی توہین کر کے بھی ڈالر کمانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 295A کر کے بھی، 295C مبینہ طور پہ کر کے بھی، اور اس کے بعد توہین خدا نہ خواستہ جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کر کے بھی، اور یہ سب کچھ ٹک ٹاک پہ ڈال رہا ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پہ یہ ڈال رہا ہے یہ شخص. اور وہاں سے کس لیے ڈال رہا ہے؟ پاپولیرٹی اور ڈالرز کے لیے کر رہا ہے. یہ تو عجیب و غریب مائنڈ سیٹ اور ذہنیت ہے، اور کسی نے اس کی تربیت نہیں کی. گھر والے کو کوئی موقع، کسی نے اس کی، گھر والے کو کیا موقف آئے گا؟ گھر والے تو خود ہر فوٹیج میں موجود ہے. حیرت انگیز بات ہے، وہ بزرگ اس کے ماں باپ ہیں اور وہ ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. اور اس ایج میں، ان عمروں میں
اور وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے, تو وہ پھر تربیت نظر آتی ہے نا. وہ آج بھی ان عمروں میں اس کے پیرنٹس جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو FIA سائبر کرائم میں طلب کیا گیا اور وہاں پہ اسے پوچھا گیا بھائی کیا کیا تم نے یہ, تو IO نے جو سنا ہے اس رپورٹ کے مطابق, جو عرفان ملک کی رپورٹ ہم نے دیکھی, IO نے کہا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر میٹرک. نے کہا میٹرک ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا تم میٹرک بھی ہو جو اتنی ایک گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہو. میٹرک کی سپیلنگ تو سناؤ ذرا. تو ظاہر ہے جب وہ موجود تھا وہاں پہ اور وہاں پہ دیگر لوگ بھی تھے اور اس کا کوئی ساتھ وکیل بھی تھے کہ وکیل اس کا بڑا چیخیں بھی مار رہا تھا, نہیں ایسے نہیں ہوا تھا ویسے ہوا تھا. مگر عرفان ملک کی جو رپورٹ ہے اس نے کہا جی کہ میٹرک کی سپیلنگ سناؤ. تو رجب بٹ, کیا سپیلنگ تھی, پاکستان کے پاپولر ترین ٹک ٹاکر, ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہیں میٹرک کی سپیلنگ نہیں آیا. میٹرک کے اس بیچارے کو, بدقسمت آدمی کو, اور اس پہ الزام کیا لگ رہے ہیں آپ تصور کریں. اس پہ الزام کیا, بندے کو تو ویسے ہی جو جس کو کہتے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ حرکتیں کیا کر رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں, آپ نے کہاں رکنا ہے, آپ کے پیچھے کون ہے آپ. اور ہاں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی ہے کہ جو میں بار بار کہتا تھا آپ کو کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی پولیٹیکل لوگ اس کو بچانے آ جاتے ہیں, ان لوگوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. جی ہاں جی, یہ بھی سامنے آیا. اور اس کی قسمت خراب کہ یہ جو ہے نا وہ ادھر سائبر کرائم کے قابو آ گیا. اب مجھے سمجھ آیا کہ جب یہ پولیس اس پہ کرتی تھی تو پولیس کو ایک فون چلا جاتا تھا, وہ جو صاحب ہیں, اور ان پہ بھی اللہ کی لاٹھی بالکل پڑے گی. جو ان کیسز میں رجب بٹ کو سپورٹ کرتا ہے وہ کوئی ایک ہے یا دو ہے, یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں چونکہ سائبر کرائم آفیسران کے پاس اور IO کے پاس ان لوگوں کے پاس نام ہیں, ٹھیک, اور وہ کسی بھی وقت سامنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو CCD کی طرز کے اوپر نا ان کو شرم دلانی چاہیے, ان لوگوں کو جو ان کے وزراء ہیں, جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور ان کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ وہ ایسے عناصر کو, تو کیا فائدہ آپ کی CCD کا. اور یہ تو ابھی CCD بڑے زوروں میں کام کر رہی ہے اور کسی کی بات نہیں سہیل ظفر چٹھا سن رہے اور ان کی ٹیم نہیں سن رہی. یہ تو وہاں بھی کوشش کریں گے آگے چل کے کہ یہ کرمنلز کو, ڈاکوؤں کو, قاتلوں کو, چوروں کو بھی بچانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے. کیوں کہ وہ ان کے حلقوں کے لوگ ہیں, یہ کانے ہیں ان کے. تو اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی جب یہ اس کیس میں بھی اس کو طلب کیا گیا ہے تو فون گیا پیچھے بالکل جو ایک نیا ایجنسی بنی ہے سائبر کرائم, تو وہاں فون گئے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے, ٹھیک کہ جی ہاتھ تھولا رکھ لو, تاری مہربانی معاف کر دو. یہ معافی تو اب ان لوگوں کو بھی میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی ملے گی. یہ جو لوگ فون کر رہے ہیں, رجب بٹ کا تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ فون گئے ہیں صاحب نو میٹرک دے سپیلنگ نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے فون دے دیں, اور جو ڈیوائسیں تھیں ان کے پاس وہ انہوں نے قبضے میں لی ہیں, ضبط کی ہیں, ان کا فرانزک ہو رہا ہے. مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق انیشل جو رپورٹس آئی ہیں ان فونوں میں سے بڑا گند نکلا ہے, بڑا گند نکلا, اور وہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ اپنی عبادت فروخت کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور دوسری طرف آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایک روپ یہ ہے کہ وہ تو اللہ ہی معاف کرے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. اور ذرائع کا جو بتانا ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق جو میں نے کوٹ کی ہے, اور اس کے بعد ہراساں کرنے کے واقعات ہیں خواتین کو, اور کچھ اپنے اس طرح کے فوٹیجز ہیں جو بالکل ہی آپ کے, اور وہ جو کیڑا آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا, جیسے عبادت کی بھی آپ فوٹیج بنا رہے ہیں, تو ایسے موقعوں کی بھی کوئی فوٹیجز مصوف نے خود ہی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
اور اب اس کا جو ہے وہ فرانزک کا پروسیس جاری ہے, اس کی جو رپورٹ آئے گی وہ ہم ناظرین سے شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا, لیٹس سی کہ مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے. ہاں ایک واقعہ ہوا اس میں جی پلیز. اب وہ فائرنگ ہو گئی, ایک ڈرامہ نیا, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ فائرنگ ہو گئی ہے. ہاں جی, وہ اس کے گھر پہ, جو گھر چھوڑ کے وہ بھاگ چکا ہے, اب وہ ملک کے اندر کہیں چھپ گیا ہے, اس کو نکال دیا گیا, یعنی کہ اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے آرام سے. کون اس کا پروٹوکول لگواتا ہے؟ 2 منٹ کی انویسٹیگیشن ہے, 2 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ آ رہا ہے ذرا اس کا پروٹوکول کر دے, کس نے ایئرپورٹ پہ اس کا بیگ پکڑا ریسیو کیا یونیفارم میں, کون اس کو لے کے گیا بورڈنگ کروا کے فوری طور پہ اس کو وی آئی پی لانچ میں کس نے بٹھایا, جہاز تک کون چھوڑ کے آیا. 2 منٹ میں ساری چین پکڑی جاتی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کون نکالتا اس کو؟ فائرنگ ہو گئی تھی گھر پہ, فائرنگ ہو گئی ہے. اچھا وہ فائرنگ ہو گئی, کس نے کروائی فائرنگ؟ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا. خود فائرنگ کروائی آپ نے تاکہ باہر جا سکے, خود فائرنگ کروائی, اسائلم لینا ہے. لیکن ایک فائرنگ اسائلم کے لیے اگر اس طرح کے واقعے اپنے ملک میں کروا رہے ہیں تو ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں نا. وہاں جا کے جس ملک میں آپ نے اسائلم اپلائی کرنا, وہاں لکھنا ہے میں پاکستان کے شہر دل لاہور میں رہتا ہوں, پارک ویو سٹی کے اندر میرے گھر کا یہ نمبر ہے, میرے گھر پہ فائرنگ ہو گئی, وہاں پہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے, اس لیے میں اس ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے اسائلم دیا جائے. یعنی کہ اسائلم کے لیے, ذاتی فائدے کے لیے آپ اپنے ملک کو بدنام کریں گے, اس کا امیج خراب کریں گے. تو یہ صاحب اب وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ فائرنگ کا واقعہ مشکوک ہے, جی بالکل مشکوک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اور وہ بھی ادھر جائے گا, وہ بھی آ جائیں گی, اور دیکھتے ہیں کہ اب کس ملک میں ہیں یا کہاں گئی ہیں, کدھر چھپے ہوئے ہیں. جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے اور مزید آ جائے گی, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر جب بات کرتے ہیں مس حمیرہ عسکر کی, ان کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی ان کے کیس کی, مزید تفصیلات کیا ہے؟ فیملی کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. مس اس میں پتہ کیا ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جس فیملی کو 9 ماہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, کس حال میں ہے, اس کی لاش گل سڑ گئی ہے, اس کے کوئی باڈی پارٹس بچے بھی ہیں, نہیں بچے, کیڑے کھا رہے ہیں, اب جو ہے نا ان کو اس کی فکر ہونے لگی ہے. کمال فیملی ہے, کمال پیرنٹس ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بالکل ان کی والدہ, والد, بھائی, پورا خاندان, ان کو مری ہوئی حمیرہ اصغر کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ زندہ کی تھی ہی نہیں. دیکھیں سردیوں کا سیزن گزرا, پھر آپ کا یہ شبان, رمضان, یہ آپ کی عید, چھوٹی بڑی عید, پھر آپ کا محرم بھی گزر گیا. ایک دن گزر سکتا ہے پورے میرے خیال سے ملک کے اندر بیٹی, میں چھوڑ دیں بہن بھائی کی بات نہیں کرتا, بیٹی ملک کے اندر آپ کے رابطے سے کٹ جائے, چاہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف کیوں نہ چلی گئی ہو, اور اس کے بعد آپ سے ڈیلی بیسس پہ رابطہ ہو اور آپ کے رابطے سے کٹ جائے, تو ایک رات کیسے گزرتی ہے؟ 9 ماہ میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ میرا تو صاحب بڑا کمزور ہے, ذرا مجھے بتائیں 9 ماہ میں راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 300 350 راتیں گزر گئیں, دن گزر گئے, ایک لمحہ گزر گیا. کوئی کراچی گیا, کسی نے کراچی پولیس میں جا کے, متعلقہ تھانے میں جا کے کہیں کوئی رپورٹ درج کروائی؟ کسی نے ان کے کولیگز, جس کا پورے ملک کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کن کن کے ساتھ کام کر رہی تھی, کن کن ٹی وی شوز میں جا رہی تھی, کہاں اس کے انٹرویو ہو رہے تھے, وہ جم ٹریننگ کرتی تھی, کرواتی تھی, جو ایکٹیویٹی تھی, سارے ریناؤنڈ لوگ ہیں, کسی کو فون کر کے پوچھا گیا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ریسنٹلی جو لو گرو مووی ہے, سنا کہ اس میں بھی ان کا کچھ پارٹیسپیشن تھی. مجھے وہی نا بھائی, پریمیئر ہوتا ہے, اس میں مس میں عرض کر رہا ہوں نا, اس میں دیکھیں اس بات کیا آئی کہ جی وہ ان کی فیملی کی طرف سے شروع میں یہ چیزیں آئی کہ جی فلاں ڈیٹ سے اس کے جو ہے نا وہ سٹیٹس لگنا جو ہوتا ہے وہ بند ہو گئے, اور ان کی جو ہے نا کوئی اپ ڈیٹ سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیویٹی بند ہو گئی. تو آپ اب خود ہی کہہ رہی ہیں, تو لو گرو تو کی ہمایوں سعید نے, تو ہمایوں سعید سے رابطہ کریں, مائرہ خان نے کی ان سے رابطہ کریں, اس کے ڈائریکٹر ہوں گے کوئی ندیم بیگ, فلاں کوئی ٹیم ساری, اور اس سے پہلے اتنے پروجیکٹ کیے ہیں, ان سے کسی سے رابطہ, یار میں کہہ رہا کسی سے نہ کریں, کسی سے بھی نہ کریں. آپ فون پہ متعلقہ پولیس سے تو رابطہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کہ یہ ہماری بیٹی, یہ اس کا نمبر, یہ اس کی شناخت, یہ اس کا جو ہے نا آئیڈینٹی, اور اتنے دن سے وہ رابطے میں نہیں آ رہی, لاپتہ ہے,
وہ کہاں چلی گئی, ملک سے باہر ہے, اندر ہے, یعنی کہ اس کے مرنے سے پہلے اور اس کے لاہور ہوتے ہوئے بھی, اور وہ جی ہر سال آتی تھی اور یہاں پہ پتہ نہیں یہ 3 بچوں میں کیا تقسیم کرتی تھی, فلاں کرتی تھی, چچا سے ملتی تھی, مامے سے ملتی تھی. آپ کا کیا رشتہ تھا, اس کی نوعیت کیا تھی؟ وہ میں آپ کو ایک ایسا رشتہ بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ خالص پن کہاں ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور یہاں کہ اگر خون سفید ہو سکتا ہے تو پھر تو رشتوں سے میرا تو اعتماد اٹھ جاتا ہے. کہ اب یہ ہے کہ جی لاش کے نمونے لیے گئے حمیرہ اصغر کے, اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ آ گئی ہیں. اس کے مطابق جو ہے نا کہنا متعلقہ حکام کا, اب حکام جو بھی کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا, ان کا یہ کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپلز جامعہ کراچی کی فرانزک لیب بھیجے گئے تھے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اداکارہ کی لاش سے لیے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹس آ گئی ہیں. تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے کے دوران اداکارہ کو زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے. ٹھیک, ایک اب زہر والا رہ گیا تھا, ہڈیاں انہوں نے پہلے ہی دس دیا سی کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی. اچھا جی, ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ایم ایل او کی جانب سے کل موت کی وجہ باضابطہ طور پر بتائی جائے گی. 1 دن کے بعد اب ایک پریس کانفرنس آئے گی, وہ وجہ بتا دیں گے, ٹھیک ہے جی, اور گونگلوں سے مٹی جھڑ جائے گی اور یہ واقعہ مٹی ہو جائے گا, اور وہ تو بیچاری پہلے ہی مٹی کے نیچے چلے گئی ہے, منو مٹی کے نیچے چلے گئی ہے. حمیرہ نے آخری مرتبہ کال پر والدہ کو رو رو کر بتایا, کچھ بتایا. اداکارہ کے والدین کا پہلا انٹرویو مقامی چینل پر وہ بھی آ گیا ہے. یہ انٹرویو جب 2 دن 3 دن وہ لاپتہ رہیں, اس وقت میں کہتا ہوں کچھ نہ کرتی, اسی چینل کو یا ایسی کسی چینل کو ایک انٹرویو دے دی کہ ہماری بیٹی کا نہیں پتہ چل رہا. تو یہ میڈیا کا ایک جو پوزیٹیو رول ہے, تو اس پہ کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی نا. اچھا جی, افسران نے بتایا ہے کہ جب فلیٹ کا دروازہ توڑا گیا تو پچھلا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. پچھلا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اپارٹمنٹ کا جو پیچھے والا ہے, جبکہ چھت کی کھڑکی بھی مسلسل کھلی رہی جس کی وجہ سے بدبو نہیں پھیلی. یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. قتل لگتا ہے اور ہمیں 90% یقین ہے کہ یہ قتل ہے. نوید اصغر نے کہا ہے, بھائی صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اس وقت, اور اب وہ بہن کا جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہیں معاملہ کہ کیا ہوا. نے کہا کہ بھائی نے کہا کہ میرے خیال میں اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. مکان مالک کا مکمل ڈیٹا, اس کی کال ریکارڈ حاصل کیے جائیں اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ وہ کتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہا ہے اور کہیں اس کا بھی لاہور سے کوئی تعلق تو نہیں. بھائی نے مطالبہ کیا کہ حمیرہ کی ٹریول ہسٹری کی بھی مکمل چھان بین کی جائے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ تنہا سفر کرتی تھی یا کسی کے ساتھ, کیونکہ اس پہلو سے بھی کئی سوالات جنم لیتے ہیں. نوید اصغر نے شکوہ کیا کہ حمیرہ کے آخری پروجیکٹس میں شامل فنکار و عملہ مکمل تعاون نہیں کر رہا. مجھے سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھی فنکار کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے. کیا وہ کسی سے ڈر رہے ہیں؟ اگر وہ بے گناہ ہیں تو تعاون کریں تاکہ حقیقت سامنے آئے. حمیرہ اصغر کے والدین نے بیٹی سے اپنے تعلقات سمیت اس کی فلیٹ سے لاش برآمد ہونے تک تمام موضوعات پر گفتگو کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حمیرہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور میری لاڈلی تھی. اسے آرٹ کا شوق تھا, اسے کالج یونیورسٹی بھی میں خود چھوڑنے جاتا تھا. یہ والد صاحب کہہ رہے ہیں. حمیرہ کو شوبز میں آنے کی اجازت میں نے خود دی تھی, وہ کراچی میں میری رضامندی سے منتقل ہوئی تھی. یہ والد صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن بیٹی کو وقت پر آنے جانے یا محتاط رہنے کے حوالے سے سمجھاتا تھا. انہوں نے کہا کہ حمیرہ کی موت کی خبر کزن نے فون پر دی کیونکہ میں اس وقت کلینک پر تھا. لاش وصول نہ کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں. اس وقت حمیرہ کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا تو ہم نے لاش کیسے لے لینی تھی. حمیرہ اصغر کو سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کیا گیا. بیان بھائی کا انکشاف. حال ہی میں حمیرہ اصغر کے بھائی نوید اصغر نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے واقعے کو شدید شک و شبہات اور سارا اور باپ والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری رضامندی سے گئی تھی اور ہماری سب سے وہ لاڈلی بیٹی تھی, سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی, 9 ماہ سے مر چکی. اور ایک کال بھی گئی ہے ان کو, ان کی مدر کی, جب وہ حیات تھی, کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے یا کچھ رو رو کے, جو لاسٹ فون کال گئی ہے. اس کے بعد آپ 9 مہینے کے لیے آپ اچھا غائب ہو جاتے ہیں. اگر چلے میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں.
ایک ماں کو ایک بیٹی نے کال کی کہ میری زندگی خطرے میں ہے, میرے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے ہیں یا فلاں 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 یا کچھ بھی, ایون کسی بھی طرح کا ڈسپیوٹ, اور اس کے فوراً بعد اس کے فون بند ہو جاتے ہیں, اسٹیٹس لگنا بند, اور وہ رابطے سے کٹ جاتی ہے. تو ایک کوہرام مچ جانا چاہیے تھا اس فیملی کی طرف سے, اور فوری طور پہ ان کی فیملی ممبرز کو کراچی روانہ ہو جانا چاہیے تھا جب ماں یہ بتاتی کہ بیٹی کا اس طرح کا فون آ گیا اور اب وہ رابطے میں نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. اور ان کی جو ہے اسی فیملی کی ایک بہو ہے اور ہمیرا کی بھابھی ہیں, وہ ان کے کوئی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, وہ چیزوں کو اور طرح مشکوک بنائی جا رہی ہیں. البتہ یہ ایک رپورٹ آنی ہے ایک آدھ دن میں, فائنل رپورٹ MLO کی جانب سے, اور وہ ایک پریس کانفرنس کی شکل میں آئے گی, اور وہ پھر تمام میڈیا کو آپ کو مجھے بتا دیا جائے گا کہ یہ ہوا. بالکل ٹھیک. لیٹس سی کہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہم شیئر کریں گے جب بات کرتے ہیں کیسز کی. تھینک یو سر فار کاسٹنگ لائٹ آن ٹوڈیز اپڈیٹس. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.